जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट के इंतकाल के बाद सीसीडी के हवाले ये केस किया जा रहा है। इंसाफ की अपील कर रहा हूँ, इंसाफ चाहता हूँ, इंतकाम नहीं। जिस तरह उनके जाने के बाद या उनकी ज़िंदगी में कुछ इल्ज़ामात उन पे लगे कि आपके वालिद साहब ख्वाजा तरीफ के बड़े नज़दीक थे। करीब होना इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम तो सर इल्ज़ाम ही है ना, या तो इल्ज़ाम को साबित किया जाए। आप लोग कहते नहीं थे कि वालिद साहब आप भी अपनी सिक्योरिटी रखें? क्यों सिक्योरिटी रखें, किस वजह से रखें सर? जो आपका FIR में मरकजी मुल्ज़म है अमीर फतेह, जिसे आपने नामजद किया हुआ है, पुलिस की हिरासत में अभी तक क्यों नहीं आ रहा? जाहिर क्या करते हैं जी, नामजद ना टोटली, और हर शवाहिद उनके जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। अदम पैरवी में उसकी बेल खारिज हुई हुई है और वो अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल CCD को भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ, मैंने सिर्फ दरख्वास्त दी थी। इंतकाम लेना हमारे बिहाफ पर रियासत का काम है। हमने देखा है कि एक जो आपका जो मुखालिफ हैं, जो उनका बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पे वायरल होता है। किरदार कशी है ना जी, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, ठीक है जी, झूठ फैला दिया जाता है और वो फैल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं जावेद भट्ट साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूं और यहाँ पर आपको मेरे अकब में लगी हुई एक फ्लेक्स नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। जावेद भट्ट साहब कौन थे? बेशक अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पिछले 28 साल उन्होंने लाहौर में जो है तजारत की और इनका नाम लाहौर के बड़े बड़े ताजर बरादरी में होता था, पर अफसोस कि वो एक दुश्मनी के बेंत चढ़ गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनका बेटा पिछले 1.5 साल से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और बिल आखिर उसे आज CCD का सहारा लेना पड़ रहा है और उसने कहा कि मेरा केस CCD के हवाले किया जाए। जिस तरह CCD ऑन द स्पॉट जो दुश्मन है, जो कातिल है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाती है, इस तरह मेरे वालिद साहब के जो कातिल हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इनके साहबजादे हमजा जावेद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि बिल आखिर अरसा 1.5 साल बाद इन्होंने अपना केस CCD के हवाले क्यों किया। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अपने मामू जान ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट के इंतकाल के बाद CCD के हवाले केस किया जा रहा है। क्या इस बात में कितनी सदाकत है और इस अरसा 1.5 साल में इन्हें कहाँ कहाँ पर कामयाबी मिली, कितनी अदालतों में जो इनके कातिल हैं उनको साबित किया गया और अभी तक जो इनके FIR में नामजद मुल्ज़म है वो कहाँ पे हैं और अदालत में मौजूद जज इस केस के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, आप मीडिया पे आए और आपने हमें टाइम दिया। सर, पिछले कई महीनों से एक स्लोगन हम देख रहे हैं जब हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस फॉर जावेद भट्ट साहब। क्या वजह है? इतना बड़ा नाम है, आप कारोबारी बरादरी में आपका एक नाम है, एक इमेज थी आपके वालिद साहब की, इतने बड़े शख्स को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका, क्यों, क्या वजह है? सर इंसाफ नहीं मिल सका, इसी वजह से तो हम लोग को मुझे आना पड़ा, यानी कि मीडिया का सहारा लेना पड़ा ताकि मरियम साहिबा तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए और कि हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल। अब भट्ट साहब, दो खानदानों में दुश्मनियाँ थी, इसमें आपका तो कोई लिंक नहीं था ना, आपकी फैमिली का कभी हमने नाम सुना था जावेद भट्ट साहब का। ये जिस दिन ये सानहा पेश आया उस दिन हमें पता चला था कि जावेद भट्ट साहब ख्वाजा तरीफ गुलशन के बहनोई लगते हैं। आपके वालिद साहब रियल लाइफ में किस तरह के थे? क्या किसी मामले में उनका कोई अमल दखल था? जिस तरह उनके जाने के बाद या उनकी ज़िंदगी में कुछ इल्ज़ामात उन पर लगे कि आपके वालिद साहब ख्वाजा तरीफ के बड़े नज़दीक थे, या वो अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने कारोबारी मामलात में गुजारी थी? सर करीब होना इल्ज़ाम है, मुझे ये बताएं रिश्तेदारों के अलावा कौन होता? करीब हर कोई होता, कोई रिश्तेदार किसी के ज़्यादा करीब होते हैं, कोई कम करीब होते हैं। इल्ज़ाम तो सर इल्ज़ाम ही है ना, या तो इल्ज़ाम को साबित किया जाए, साबित किया कहीं पे कि इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर आपके वालिद साहब भी क्यों इस सारे सिनेरियो में फहरिस्त में रहे, इन पे हमला किया गया? क्या वो दिल के नज़दीक थे आपकी फैमिली में सबके? ये सही बात ही है ना, कोई यानी कि नज़दीक थे, प्यार था, और आगे से जो उनका है वो यही था कि बेबस होंगे ना। इतने सेफ थे वो? क्या भट्ट साहब को पता था कोई विदाउट सिक्योरिटी वो बाहर घूमते थे? उस दिन भी अपनी नवासी को शायद स्कूल लेने जा रहे थे, आप लोग कहते नहीं थे कि वाला साहब आप भी अपनी सिक्योरिटी रखें, आपको पता नहीं सिस्टम किस तरह का है? तो उनका आगे से क्या जवाब आता था? नहीं, क्यों सिक्योरिटी रखें, किस वजह से रखें सर? क्या वजह सिक्योरिटी रखने की वजह बता देना। यहाँ तो कोई नुकसान इनको पहुँचाया, कोई यानी कि दिल में भी होता है कि जी हमने कोई इनको नुकसान पहुँचाया, हमें भी सिक्योर होना चाहिए। इनके जितने रिश्तेदार हैं सारे सिक्योरिटी लेके फिरते हैं साथ में। यानी कि एक आउट ऑफ वे जाके स्टेप उठाया गया था जिसमें आपके वालिद साहब के पे अटैक किया गया। पर साहब 1.5 साल हो गया है, आपको मैं देखता हूँ गाहे बिगाहे, आपकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आती हैं, कभी आप किसी अदालत के बाहर खड़े होकर आपका पैगाम आता है, कभी आप फला जगह पे बताते कि 1.5 साल में कहाँ कहाँ से आपको इंसाफ मिला। जो आपका FIR में मरकज़ी मुल्ज़म है अमीर फतेह, जिसे आपने नामजद किया हुआ है,
کیا پولیس کی حراست میں ابھی تک کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جو سینئر افسران ہیں پولیس کے، وہ اپنے منہ سے اقرار کر بھی چکے ہیں کہ امیر فتح گلٹی ہے اس کیس میں. سر پہلی تو بات میں نے کوئی یہ نہیں کہ کوئی بیان بازی کہیں نہیں کی، نہ کوئی عدالت وغیرہ کے باہر یا اس طرح سے. میں تو ان کے فرسٹ ٹائم آیا یعنی کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کا مجھے سہارا لینا پڑا، اور وہ یعنی اس وجہ سے لینا پڑا کیونکہ انصاف میں تاخیر کافی ہو رہی تھی. کیونکہ دسمبر 2024 سے لاسٹ ایئر سے تقریباً 1 سال کے قریب ہونے لگا، 11 مہینے کی شاید قریب ہو چکا ہے. امیر فتح جو مرکزی ملزم ہے یعنی کہ اس کا جو ہے عدم پیروی میں اس کی بیل خارج ہوئی ہے، اور وہ ابھی تک اریسٹ ہی نہیں ہوا ہوا. تو آپ جب جاتے ہیں کیس کی پیروی کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا سنائی دیتا ہے؟ وہاں پہ جج صاحب جو ہے معزز جج جے آئی ٹی کی ٹیم باقاعدہ بیٹھی تھی، تو انہوں نے کیا قصوروار ثابت کیا تھا انہیں یا نہیں کیا تھا؟ سر ڈیفینیٹلی گلٹی ہیں جی، اکارڈنگ ٹو انویسٹیگیشن جو ابھی تک مجھے اطلاعات ہیں. تو اب آپ نے بالآخر اپنا سی سی ڈی کے حوالے اپنے کیس کیا ہے. کیا آپ وہی چاہتے ہیں جو سی سی ڈی آج کل کر رہی ہے کہ ملزموں کو آن دا اسپاٹ کیفرے کردار تک پہنچاتی ہے؟ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آن دا اسپاٹ کیفرے کردار تک پہنچایا جائے؟ فرسٹ آف آل سر سی سی ڈی کو بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا، میں نے صرف درخواست دی تھی، اور میں انصاف کی اپیل کر رہا ہوں، انصاف چاہتا ہوں، انتقام نہیں. انتقام لینا ہمارے بہاف پر ریاست کا کام ہے، قانون ہے اس ملک میں. یہ کوئی صومالیہ کے جنگلوں میں نہیں رہتے ہم کہ انتقام اپنا خود جا کے لے لیں، جیسے انہوں نے شاید اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے نا. ہم لوگ ایک سسٹم میں رہتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اس کا کوئی آئین ہے، یہاں پہ کوئی قانون ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، عدلی ہے. ہمارا انتقام وہ ہمارے بہاف پہ لیں گے. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو جو سمپتھٹی ہوتی ہے وہ اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو اس دنیا میں نہیں رہتا. امیر بلال جب اس دنیا میں گیا، جاوید بٹ صاحب جب اس دنیا میں گئے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو آپ کا جو مخالف ہیں جو ان کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. حالانکہ آپ کا یہ کہنا ہے یا پیچھے جو دوسری فیملی کہ یہ محض جھوٹ پر مبنی پروگرام ریکارڈ کروائے جاتے ہیں. تو جھوٹ کس طرح سوشل میڈیا پہ اتنے زیادہ چلتا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں؟ کردار کشی ہے نا جی، نیگیٹو پروپاگنڈا ہے، ٹھیک ہے جی. جھوٹ پھیلا دیا جاتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے، اور اس میں اور کیا بات ہو سکتی ہے جی. ساری باتیں سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنا کے بتایا گیا، مظلوم بنا کے اپنے آپ کو بتا دیا کہ جی ہم لوگ اس طرح ہیں، وہ ہیں. ہم نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کے کہ جی ایجوکیٹڈ ہیں، اس کے لبادے اوڑھ کے ایجوکیٹڈ شریف ہیں، تو کیا مطلب بندے ماری جائیں؟ ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے اس کی وجہ سے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میڈیا ٹاک کرتے ہیں وہ محض ایک ہوائی کہانی ہے جو وہ ایک من گھڑت سناتے ہیں، لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسی بات ہی ہے نا کہ ان کو میرے حال سے سنا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے شاید اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جن کو ان کے پچھلے ماضی کا پتہ نہیں ہے، کہ کوئی بہت زیادہ روشن ماضی نہیں ہے وہ. صاحب آپ اپنے والد صاحب کے بڑے نزدیک تھے، آپ بڑے صاحبزادے بھی ہیں، بچپن سے آپ ان کے ساتھ رہے، پھر کاروباری معاملات میں بھی آپ ان کے ساتھ جاتے رہے، 15 سال شاید آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. ایک دم سر سے ان کا سایہ جو ہے آپ سے علیحدہ ہو گیا. خون تو آپ کے اندر ہے، ایک جوش برادری ہے، بٹ برادری سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ نے عدالتوں کا ہی سہارا کیوں لیا؟ کہ آپ کی والدہ کی ہدایت تھی کہ ہم نے تھرو عدالت، تھرو کورٹ اس کیس کا کرنا ہے، ہم نے کوئی بھی انلیگل کوئی بھی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا؟ عدالتوں پہ یقین تھا آپ کو؟ عدالتوں پہ یقین تھا تو سر ایسا کیا نا. اگر نہ بلو دا بیلٹ گرنا ہوتا ان کی طرح تو پھر اور بھی بڑے راستے تھے، مگر ہم لوگوں کو یہی تھا کہ ہم نے عدالتوں کا سہارا ہی لیا، قانون کا سہارا لیا، کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی. یعنی کہ آپ آخر دم تک یہی چاہیں گے کہ آپ کو تھرو کورٹ آپ کو انصاف ملے، جو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق وہی سزا ملے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، انتقام نہیں. انتقام ہمارے بہاف پہ ریاست کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے لینا. مریم نواز صاحبہ پی ایم ایل این کے ساتھ بڑی بڑی وابستگی ہے آپ کی ہے. جاوید بٹ صاحب حمد تاجر برادری جتنی بھی تھی وہ یونٹی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتی تھی. خواجہ طریف گلشن بٹ صاحب ان کا پچھلے 33 سالہ ایک ساتھ تھا اس نون لیگ جماعت کے ساتھ، اور اب آپ گورنمنٹ بھی نون لیگ کی ہی چل رہی ہے، اور اسی گورنمنٹ کے اندر پچھلے 1 سال یا سوا سال سے آپ انصاف کے منتظر ہیں، انصاف نہیں مل پا رہا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سر وہ انصاف نہ ملنے کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. بہرحال یعنی کہ میرا دوبارہ بار بار اپیل مریم صاحبہ سے، چیف منسٹر پنجاب سے، پولیس سے، سی سی ڈی سے یہی ہے، آئی جی پنجاب سے یہی ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے، اور جو انصاف ہے وہ انصاف ہمیں مکمل انصاف دلوایا جائے. انتقام نہیں ہم چاہ رہے، انصاف چاہیے ہمیں. اچھا ایف آئی آر میں ٹھیک ہے جی آپ نے نامزد کیا امیر فتح کو،
باقاعدہ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سے پولیس آفیسرز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے اقرار بھی کیا کہ امیر فتح کسی نہ کسی لنک ٹو لنک سے اس میں نامزد اس میں ٹچ میں تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ امیر فتح سامنے کیوں نہیں آ پا رہا, وہ کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جناب وہ سامنے نہیں آ رہا؟ کیا اس کی انوالومنٹ اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں لنکیج میں تھا وہ؟ ڈیفینیٹلی لنک ظاہر کیا کرتے ہیں جی, نامزدہ ٹوٹلی, اور ہر شواہد ان کے جاتے ہیں, اگینسٹ جاتے ہیں. یہ امیر مصعب اور میر فتح جو ٹیپو کے بچے ہیں. یعنی کہ آپ اس بیس پہ ہیں کہ جناب کہ یہ چیزیں اس میں لنک ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ انصاف مل پائے گا آپ کو؟ ابھی تک تو نہیں مل پایا, آگے مزید کتنی دیر آپ انتظار کریں گے اور کہاں تک اخیر جو ہے آپ سہارا لیں گے عدالت تک؟ اس کے آگے آپ جا کے فریاد کر سکتے ہیں. سر کس کے آگے فریاد کرنی ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم لوگ یعنی کہ ٹوٹل جو یعنی کہ ایک سسٹم ہے پاکستان کا, جس میں ایک آئین ہے, قانون ہے, ادارے ہیں, جہاں پہ پولیس ہے, بے شمار سی سی ڈی ہے, اور پورا ایک آئین ہے, اس کے تحت جو ہے قانون کا سہارا لیں گے اور انشاءاللہ انصاف ملے گا. سر کیوں نہیں ملے گا؟ کبھی چھپے ہیں؟ بالکل نہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے اس ادارے کو بنے ہوئے اور بہت ہی کوئکلی جو ہے یہ ان کا کام دیکھتے ہیں. لیکن آپ کے اپنے ماموں جان خواجہ اظہر گلشن صاحب, خواجہ طریف گلشن صاحب کے انتقال کے بعد ہی آپ نے سی سی ڈی کو اپنی ریکویسٹ فارورڈ کیوں کی؟ اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے تھے جب وہ بیرون ملک مقیم تھے. ان کے جانے کے بعد ہی آپ نے اپنا کیس سی سی ڈی کے حوالے کیوں کیا؟ سر کیس حوالے ابھی نہیں کیا, میں نے آپ سے کہا ہے. ہاں جی, خواہش آپ کی ہے کہ سی سی ڈی اس کیس کو دیکھے, ان کے جانے کے بعد ہی آپ نے خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ سر جو آج کل یہ کہ ٹرینڈ چل رہا ہے, جو ویو چل رہی ہے, جو نظر آ رہا ہے کہ سی سی ڈی جو ہے وہ فل فور انصاف دے دیتی ہے, تو ہماری بھی یہی اپیل تھی کہ ہمیں یعنی کہ فل فور انصاف دے دیا جائے. باقی آگے ڈی اے جی صاحب کو جو ہے وہ اپلیکیشن موو کی تھی, اور میرے خیال سے اگر وہ بہتر سمجھتے ہیں سی سی ڈی تو ان کو کیس ٹیک اوور کر لیں. کتنا مشکل لمحہ ہے آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, لیکن آپ کی والدہ جن کا ہم سفر تھے, وہ جن کے ساتھ خوشی غم انہوں نے گزارے, اس وقت آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کس طرح ایک ایک دن گزار رہی ہیں؟ سر طبیعت تو ان کی یعنی کہ ان کو آلموسٹ کو 4 to 5 ان کو بلٹ شاٹس لگے ہوئے تھے, جو ایک ان کے شولڈر میں لگا تھا اور وہ شولڈر میں اندر ہی ابھی تک نکالا نہیں گیا ہوا, جس کی وجہ سے ان کے بازو میں موومنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک تکلیف سے لمحہ ہے کہ والدہ کو بھی آپ اس حال میں فیس کریں. سر آخر میں مریم نواز صاحبہ کے نام, شباشی صاحب کے نام, سی سی ڈی کے آفیسر سینئر سہیل ظفر چٹھا صاحب کے نام, سی سی پی او لاہور کے نام, ڈی آئی جی صاحب کے نام, کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام تو سر میرا کلیئر کٹ یہی ہے, اور صرف یہی ہے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے اور جلد از جلد دلوایا جائے. اور انصاف میرے خیال سے ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے جی, صرف ان کا حق نہیں ہے جس کے لیے وہ چیخیں مارتے رہے. انصاف شاید ہمارا بھی حق ہے, اور ہر جو پاکستان کا باسی ہے, جو ہر انسان ہے, اس کا انصاف حق ہے. جی ناظرین, آپ نے حمزہ جاوید بٹ صاحب کی گفتگو سنی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر بلو دا بیلٹ جانا ہوتا تو ہم چلے جاتے, لیکن ہمارے والدین نے ہمیں یہی تربیت ہمیشہ کی کہ بیٹا جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں, آپ اسی طرح آپ اس میں بیزی رکھیں اپنے آپ کو. پہلے دن سے جناب وہ اداروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ خدارا آپ اس چیز کو, اس کیس کو کلیئرلی دیکھیں, کیونکہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں پہ موجود ہیں. باقاعدہ کچھ آفیسرز ایسے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی پاس آؤٹ کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو شوٹرز تھے یا جو مارنے والے تھے جاوید بٹ صاحب کو, ان کا کہیں نہ کہیں لنک بنتا ہے بلاج فیملی سے. بہرحال جو حقیقت ہے ہم چاہتے ہیں سامنے لانی چاہیے, کیونکہ اسی طرح جب آپ کسی ایک خاندان کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے پاس آخر آپشن یہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس دیکھا کہ ایک شخص, اس کے بچوں کو مار دیا گیا تھا, کسی وڈیرے نے مارا ہے. وہ پچھلے کئی سالوں سے کیس لڑتا رہا, لیکن جب اسے انصاف نہ ملا تو اس نے خود پھر ہاتھ میں ہتھیار اٹھائے اس شخص کو مار دیا. کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ کا کوئی اپنا گیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ درد اور تکلیف ہوتی ہے, اور پچھلے 1 سال سے شاید ان کے سینے میں وہ درد اور تکلیف ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کیس کو دیکھا جائے اور جو بھی ملزمان ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.